अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आप सबको रौनक इफ्तार में हमारी तरफ से खुशामदीद। अब आज आपको आयशा नज़र नहीं आ रही मेरे साथ, मैं हूँ समरीन, आपकी रमज़ान फॉर किड्स की होस्ट। हमारी साथी आयशा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन इन करेंगी इंशाल्लाह। जब तक आप मेरे साथ और बच्चों के साथ देख रहे हैं रमज़ान फॉर किड्स। तो आज हमारे पास नए बच्चे आए हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ़ कराती हूँ। मैं हूँ समरीन आंटी, आपके साथ होंगी रमज़ान फॉर किड्स में। आप हमारे साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे और हम आपसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मज़ेदार क्विज़ेज़ और गेम्स वगैरह खेलेंगे, ठीक है? तो आप सब लोग तैयार हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सब लोग तैयार हैं? चलें, तो आप सब लोग नाम बारी बारी मुझे बताएं। आरोश, तूबा, शानज़े, वजीहा, शाज़ेब। तो ये हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। चलें जी, आज असल में हमारे पास हैं कुछ गिफ्ट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक बास्केट नज़र आ रही है, ये देखें। किसी को ये गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं? जब मैं ये गिफ्ट्स आपको दिखाने जा रही हूँ तो उससे पहले मुझे एक बात और भी याद आई कि ये गिफ्ट्स तो हमें अभी इसके बारे में बात करनी है, लेकिन एक गिफ्ट्स हैं जो हमें आर्ट बीट क्रिएशंस की तरफ से दिए गए हैं और ये खूबसूरत सी जानमाज़ें हैं और कैप्स हैं जो हमारे बॉयज़ इस वक्त इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये आप भी अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। इनका फ़ेसबुक लिंक है, जो हमारे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक है, जो आप लोग टीवी पे चेक कर सकते हैं, इस वक्त चल रहा है। और ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, आप लोग इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के लिए ज़रूर लें। और आई होप कि आप सबको भी इतनी ही पसंद आएंगी जितनी हम सबको यहाँ पसंद आई हैं। तो जनाब, इसके बाद हम आते हैं अपनी गिफ्ट बास्केट पे। तो जनाब, आज मेरे पास यहाँ पर बड़े खूबसूरत से गिफ्ट बॉक्सेस हैं और इन गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर कुछ है। किस किस को शौक़ है गिफ्ट्स को खोलने का? सबको शौक़ है, मुझे भी बहुत शौक़ है। तो ऐसा करते हैं, हम एक एक करके गिफ्ट्स खोलते हैं। देखें इसमें क्या है। चलें हम खोलते हैं। पहला गिफ्ट खोलते हैं और इसमें से निकल रहा है एक कार्ड और उस पे लिखा हुआ है कोई स्पेशल वर्ड। किसी को समझ में आ रहा है? कोई रीड करेगा मेरे लिए? जी आरोश, जी शाहरुख जी। इस पहला गिफ्ट जो हमारा निकला है वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कैसा गिफ्ट है? ये कैसे गिफ्ट है कि अस्सलामु अलैकुम कोई गिफ्ट हो सकता है? हो सकता है ना? कैसे गिफ्ट हो सकता है अस्सलामु अलैकुम? अल्लाह ताला जब हम सबसे पहले जब हम बात करें उससे पहले हमें क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़शुस सलामा बैनकुम, तुम लोग आपस में सलाम को बहुत ज़्यादा फैलाओ। तो हम जो हैं सलाम को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटी हूँ तो मैं क्यों करूँ, या मैं बड़ी हूँ तो मैं क्यों पहले करूँ। जो पहले सलाम करता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। तो सलाम करने में भी पहल करनी चाहिए, यानी कि पहले कोशिश करनी चाहिए कि कोई दूसरा करे उससे पहले हम कर लें। अच्छा जी, सलाम जो है वो स्पेशल वर्ड है। आज जो हमारे तोहफ़े खुल रहे हैं उनमें से कुछ स्पेशल वर्ड्स निकल रहे हैं। तो जो हमारा पहला स्पेशल वर्ड है सलाम, ये एक्चुअली जन्नत के अल्फाज हैं। जो जन्नत में आप डायलॉग्स बोलेंगे, जन्नत में जाने का सबको शौक़ है? जन्नत में कौन क्या बोलेगा, किसी को पता है? जन्नत में हम जी, जन्नत में हर कोई सलाम करेगा, हर किसी की गुफ्तगू में सलाम ही शामिल होगा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि हमें सलाम के आगे व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी मिलाना चाहिए। और मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि अस्सलामु अलैकुम की 10 नेकियाँ, व रहमतुल्लाहि की प्लस करके 20 और व बरकातुहू की प्लस करके 30 नेकियां बनती हैं। और फिर रमज़ान में तो उसका अजर मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम जो है वो एक और ख़ास फ़ायदा भी है उसका। अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स बने, किस किस को शौक़ है कि उसके फ्रेंड्स बने? सबको शौक़ है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हर किसी को आप अच्छे लगें, हर किसी को आप फ्रेंड्स बन जाएं, आपकी आंटी टीचर्स को भी आप अच्छे लगें, तो पता है उसके अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टिप बताई है, स्पेशल टिप। आपको पता है उसकी क्या स्पेशल टिप है? कि आप उनको सलाम करें।
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہر کوئی محبت سے بات کرے، آپس میں بہت زیادہ سلام کو پھیلاؤ، یعنی کہ بہت زیادہ سلام کرو. اور سلام اسپیشلی مسلمانوں کی آپسی گفتگو ہے، ٹھیک ہے. یہ السلام علیکم، ا مسلم گریٹس اندر مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس گریٹنگ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس بات کو یاد رکھیے. اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے گفٹ پہ. چلیں بھائی دوسرا گفٹ بھی کھولیں. اب چلیں ایسا کرتے ہیں، دوسرا گفٹ چونکہ بہت ہی اسپیشل ہے تو اس کو ہم کھولتے ہیں بریک کے بعد، ٹھیک ہے. تو اسی باکس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک پہ سے آنے کے بعد ہم دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم جو اپنے خوبصورت سے گفٹ باکسز کو آج ان باکس کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا شائنی سا باکس ہے. نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو؟ نظر نہیں آ رہا باکس؟ شائنی شائنی سٹارز لگے ہوئے اس پہ. یہ باکس اچھا لگ رہا ہے نا اتنا شائنی اور برائٹ سا ہے. جی آپ مائک یوز کیجئے. جی اچھا تو ہم اس کو کھولیں. چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے اس میں سے بھی ایک کارڈ نکل رہا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے ایک بہت ہی اسپیشل ورڈ اور وہ مجھے پڑھ کے سنائیں گی وجیہہ. وجیہہ آپ مائک لیجئے اور مجھے بتائیے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے. ہم سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ اس میں بلیسنگ یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے. اگر آپ ہمیں کب کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ میں آروش سے شروع کرتی ہوں. آروش آپ بتائیے کب کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ کوئی ایک پوائنٹ. آپ بسم اللہ کب پڑھتے ہیں؟ آیت شروع کرنے سے پہلے. جب قرآن کی شروع ہوتی ہے تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور شازیب آپ بتائیے. قرآن پڑھنے سے پہلے. اور عام زندگی میں جب ہم کھانا کھانے سے پہلے. بالکل. اور پانی پینے سے پہلے یس بسم اللہ. اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ اپنا شوز بھی پہن رہے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. آپ اپنے ساکس پہن رہے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. آپ اپنی واچ پہن رہے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. آپ اپنی ٹوپی پہن رہے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. میں اپنا اسکارف پہن رہی ہوں مجھے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. آپ اپنے کپڑے پہننے جا رہے ہیں آپ کو کپڑوں کی بھی ایک اسپیشل دعا ہے. لیکن آپ ہر کام کرنے سے پہلے ایک تو دو چیزیں ہیں بسم اللہ اور رائٹ ہینڈ. ہر اچھے کام کے لیے کون سا ہینڈ یوز کرنا ہے؟ رائٹ والا. سب اپنا رائٹ ہینڈ اٹھا کے دکھائیں مجھے. کون سا ہے رائٹ ہینڈ؟ جی کیونکہ میرا تو ادھر ہے. اگر میں نے کنفیوز ہو کر کے آپ نے اپنا لیفٹ نہیں اٹھانا ہے. ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ سے سارے اچھے کام کرنے. اور لیفٹ ہینڈ کیوں ہم کم یوز کرتے ہیں؟ لیفٹ ہینڈ ہے ہمارے واش روم وغیرہ کے یوز کے لیے. اور لیفٹ ہینڈ سے ہم جہاں بھی ہمارے رائٹ ہینڈ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ہمارا لیفٹ ہینڈ یوز ہوتا ہے. اچھا ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ پہ کہ یہ کیوں اتنی اسپیشل ہے. بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے ورڈ کے اندر بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ناموں کو جمع کر دیا. ہم صرف یہ کہتے ہیں بسم اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ 7 نام اللہ کے. اور اس کے اندر اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جی 99 نیمز. 99 نیمز. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. 99 نیمز تو ہمیں الگ سے پتہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے تحاشا نام ہیں جو ہمیں نہیں بھی پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے سب ناموں کے لیے ہمیں ایک شارٹ فارم دیا ہے, ایبریویشن دیا ہے. شارٹ فارمز پتہ ہوتے ہیں نا, ایبریویشن ہے بسم اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اتنے سارے نام نہیں بول رہے کہ بسم اللہ یا رحیم, بسم اللہ یا رحمان, بسم اللہ یا غفار, بسم اللہ یا غفور. ٹھیک ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں خالی اگر ہمیں ہر کام کرنے تو ہم ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ, ہے نا. اچھا بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا. اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائیں تو کون آ جاتا ہے کھانا کھانے؟ شیطان. اور وہ ہمارا کھانا کھا لیتا ہے. ہم لگتا تو یہی ہے کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن شیطان کھانا کھا لیتا ہے.
اور اگر ہم بسم اللہ پڑھے بغیر گھر کا دروازہ بند کریں تو گھر کے اندر کون داخل ہو جاتا ہے؟ شیطان. اور وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے آ جاؤ اس گھر میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی ہے. اور جب ہم بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے آ جاؤ میرے ساتھیوں تمہارے لیے اس گھر میں کھانا بھی ہے. تو بسم اللہ کا بہت استعمال کرنا چاہیے. جب آپ اپنے گھر کے دروازے کو بند کریں ہمیشہ کہیں بسم اللہ. گھر کے اندر داخل ہوں زور سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے ہمیں ضرور سلام کرنا چاہیے. اس سے گھر کے اندر رحمتیں پھیلتی ہیں کیونکہ یہ کہاں کے الفاظ ہیں؟ یہ ڈائلاگز ہم کہاں بولیں گے؟ جنت میں. تو جو جنت کی چیزیں ہیں وہ دنیا میں جب بولی جائیں تو وہاں پہ بھی بس کے بہت اسپیشل افیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بسم اللہ کا ہم نے سب نے بہت خیال رکھنا ہے. اچھا جی اب ہوا ہے ہمارا ٹائم سٹوری کا. تو سب سے پہلے کون آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے آج ہم آروش کو بلاتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے گرلز کو بلایا تھا, آج ہم بلاتے ہیں آروش کو. اور آروش آپ آ کر کے اٹھائیں گے ہمارا باکس کھولیں گے رمضان ٹیلز کا تاکہ ہم دیکھیں. آئیے تاکہ ہم دیکھیں کہ آج ہمارے پاس کون سی سٹوری ہے. بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے باکس کھولا. اب اس میں سے بک نکالیے اور اس کو سیدھا کر کے مجھے اس کا نام بتائیے. ادھر دیکھیے کیا نام ہے اس کا. اوہ تو آج کی سٹوری کا نام بھی بسم اللہ سوپ ہے. کیا کبھی کسی نے بسم اللہ سوپ پیا؟ جزاک اللہ خیر. جائیے. آپ سوپ نہیں پیتی؟ نہیں. اچھا سردیوں میں کس کس کو سوپ اچھا لگتا ہے؟ سردیوں میں مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. سردیوں میں تو ڈرائی فروٹ بھی تو کھاتے ہیں. جی ڈرائی فروٹس بھی کھاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ شان سے. چلیں جی یہ سٹوری آئی ہے ہمارے پاس کون سی کنٹری سے؟ بڑی دور سے آئی ہے یہ سٹوری. یہ سٹوری آئی ہے ایک کنٹری ہے اس کا نام ہے صومالیہ. کیا نام ہے؟ صومالیہ. اور یہ ہے افریقہ کے پاس ایک کنٹری, افریقن کنٹری ہے. اور صومالیہ کے لوگ, صومالیہ میں بہت زیادہ جو ہے نا غربت بھی ہے. اور صومالیہ مسلم کنٹری ہے. صومالیہ میں عربی بولی جاتی ہے. اور صومالیہ کے لوگوں میں بہت زیادہ سخت موسم, بہت سخت ہے وہاں کا. بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے یا بہت زیادہ سردی پڑتی ہے. تو اب ہم, اور صومالیہ میں غربت بہت ہے. آپ نے شاید سنا ہو کبھی کہ وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا اکثر. تو یہ سٹوری آئی ہے صومالیہ سے. اور یہاں ہمارے پاس صومالیہ سے ہیں حسن. اور حسن جو ہیں وہ اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کا نام ہے بسم اللہ سوپ. حسن جو ہیں صبح صبح گرمی میں اٹھے ہیں اور انہوں نے چڑیوں کی آواز سنی ہے. اور ان کو اپنے کمرے کے باہر سے آواز آئی, اور لیکن اس سے زیادہ زور سے اس کو آواز آئی اپنے پیٹ میں سے. اس کے پیٹ میں کیا ہو رہا تھا؟ اس کو بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی. اس نے کہا اوہ مجھے تو بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے. باہر سے اس کی مما کی آواز آئی, کم ہیو سم ایگز حسن. حسن چلو آؤ آ کر کے کچھ انڈے کھا لو اور اپنے آپ پیٹ کو صحیح سے بھر لینا کیونکہ آج رات کے لیے ہمارے پاس کچھ زیادہ کھانا نہیں ہے. اور آبو hasn't been home in a while. آبو کون ہے؟ اب ان کی زبان میں آبو کہتے ہیں جیسے ہم ابو کہتے ہیں, پاپا کہتے ہیں, بابا کہتے ہیں, ویسے ان کی زبان میں ابو کے لیے آبو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ابو بھی بہت دنوں سے نہیں آئے گھر. اس کے ابو جو ہیں وہ کسی دور شہر میں کام کرتے ہیں اور وہ کچھ دن کے بعد آتے ہیں ان کے پاس. تو وہ کہہ رہی ہے کہ آبو hasn't been home in a while. اور بجلی بھی ہماری جو ہے ایک ہفتے سے نہیں تھی. اب سوچو ایک ہفتے سے جب بجلی نہ ہو تو گھر کے فریج کا اور گھر کے کھانے پینے کا سب کا تو خرابہ ہو جائے گا نا. تو ان کی بہت ساری چیزیں خراب ہو گئیں کیونکہ بجلی نہیں تھی اور اس کے بابا بھی نہیں تھے جو ان کے لیے بازار سے نیا سامان لے کر کے آتے. تو اس کی مما نے کہا کہ اب اپنا پیٹ صحیح سے انڈوں سے بھر لو کیونکہ شاید رات کو تمہیں کھانا نہ ملے. اب حسن یہ سوچتا جا رہا تھا اور کھاتا جا رہا تھا. پھر اس کی مما کو نے ایک دم چیک کیا تو ان کو نظر آیا کہ چاول کا تھیلا بھی خالی ہے. اوہ ہو حسن, اب جب تم کھانا ناشتہ کر لو تو پلیز میرا ایک کام کر دو گے. اس نے کہا کیا مما؟ اس نے کہا جا کے شیخ عمر کے پاس جانا. شیخ عمر جو ہیں وہ ان کی مسجد کے امام ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک مسلم کمیونٹی ہے اور یہاں پر جب ایک کہیں پہ مسلمان رہتے ہیں تو وہاں پر مین سینٹر آف انٹرسٹ یعنی کہ جہاں پہ سب مسلمانوں کے ہر چیز شیئرنگ پر آتی ہے وہ ہوتی ہے مسجد. جیسے مسجد ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پر اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے جہاں مسلمان ایک ساتھ ایک کمیونٹی کی طرح رہ رہے ہوں. تو اب ان سے کہنا جا کے شیخ عمر سے کہ شیخ عمر ہمیں تھوڑے سے چاول دے دیں رات کے کھانے کے لیے. ان سے تھوڑے سے چاول ادھار لے کر کے آنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے جب تمہارے ابو آ جائیں گے تو ہم ان کو واپس کر دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہویو کہتے ہیں ان کی زبان میں, صومالین لینگویج میں مما کو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہویو, I will. And you know what else? We're going to have a huge feast tonight, inshallah. اور اس نے ایک اور بات اناؤنس کر دی.
اس نے کہا اور آپ کو پتہ ہے کیا، آج رات کو ہم بہت بڑی سی دعوت انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس نے تو یہ کہہ دیا، اس کی مما نے کہا ہاؤ، کیسے؟ تو اس نے کہا یو سی، آپ دیکھیے گا ایسا ہی ہوگا۔ اور اس نے جلدی جلدی اپنے منہ میں انڈے کھائے اور دروازہ کھولا، لاک کھولا اور نکل کے چلا گیا مسجد۔ اب مسجد میں پہنچے ہیں اور یہاں شیخ عمر جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بک نظر آ رہی ہے جی، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کارپیٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب حسن ایک دم آئے اور اس نے کہا السلام علیکم شیخ عمر، آئی ہیو اے پرابلم، میرا ایک مسئلہ ہے، میں نے اپنی مما سے یہ پرومس کیا ہے کہ ان کو آج رات کو بہت اچھی سی دعوت کھلاؤں گا، مگر ہمارے گھر میں تو اتنا کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ویل آئی ڈو ہیو اے سیک آف رائس دیٹ آئی بین سیونگ، میرے پاس ایک چاول کا تھیلا ہے جو میں نے کافی دن سے بچا کے رکھا ہوا ہے، شیخ عمر نے کہا، اینڈ وی ہیو سم بگ کوکنگ پاٹس ان دا بیسمنٹ، اور ہمارے پاس بیسمنٹ میں بڑا سا پتیلا بھی ہے، بڑا سا پاٹ بھی ہے جس میں ہم پکا سکیں، مگر بٹ دیٹس ناٹ انف، مگر یہ تو کافی نہیں ہے، میں نے تو ان سے دعوت کا وعدہ کیا، خالی چاول، سادے چاول تو ان کو دعوت نہیں ہوگی نا، کبھی کسی نے دعوت میں سادے خالی چاول کھائے ہیں؟ نہیں، دعوت میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا شیخ عمر نے ڈونٹ وری حسن، حسن تم فکر نہیں کرو، سے بسم اللہ اینڈ آئی ایم شیور یو ول تھنک آف سم تھنگ، انہوں نے کہا تم بسم اللہ پڑھو اور سوچو، تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ کوئی اچھا خیال دلائیں گے۔ حسن نیچے بیٹھ گیا ان کے پاس اور سوچنے لگا کھانا بغیر بسم اللہ، دعوت بغیر فوڈ کے کیسے ہوگی، بسم اللہ، اس نے ایسے کر کے سوچنا شروع کرا اور ایک دم اس کو ایک بڑا زبردست سا آئیڈیا آیا اور وہ مسکرانے لگا، اور ایک دم بھاگتے ہوئے حسن نے اٹھا اور بھاگنا شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ شیخ عمر آپ جا کر کے پتیلے میں بڑا سا پانی رکھیں اور پانی ابالنے رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے حسن تو گیا بازار، اور اب ہم بھی جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر، تو ہمارے ساتھ ٹیون ان رہیے گا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار اور ہماری سٹوری ہے بیچ میں۔ ابھی ابھی ہمارے ساتھ صومالیہ سے حسن نے جوائن ان کیا ہے اور حسن بنا رہے ہیں اپنے مسجد کے امام شیخ عمر کے ساتھ بسم اللہ سوپ۔ کیا بنا رہے ہیں بچوں؟ بسم اللہ سوپ۔ بسم اللہ سوپ۔ شیخ عمر نے سوال کیا جب کہ بسم اللہ سوپ کیا ہوتا ہے؟ شیخ عمر سمجھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جسٹ ٹرسٹ می، نو ٹائم ٹو ایکسپلین، اس نے کہا سمجھانے کا وقت نہیں ہے، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، اور وہ فٹافٹ بھاگتا ہوا باہر گیا مارکیٹ، اور مارکیٹ میں وہ گیا سبزی اور فروٹ کی دکانوں کے پاس، اور وہاں جا کر کے اس نے کہا سب سے پہلی جس دکان پہ وہ سبزی والے کے گیا اس نے وہاں پر جا کے کہا کہ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، آج ہم مسجد میں ایک بہت بڑی دعوت کر رہے ہیں اور اس میں ہم بنانے لگے ہیں بسم اللہ سوپ۔ تو جو فروٹ والی تھی، سبزی والی تھی، اس نے کہا ہیں بسم اللہ سوپ، وہ کیسا سوپ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اٹس دا ٹیسٹیسٹ سوپ ان دا ورلڈ، یہ دنیا کا سب سے مزیدار ترین سوپ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا چلو پھر تو میں ضرور آؤں گی، میں نے تو کبھی اس کا نام ہی نہیں سنا تھا، اگر یہ اتنا اسپیشل سوپ ہے تو اس کو چکھنے کے لیے تو آنا ہی پڑے گا، مگر تم ایک کام کرو، اس عورت نے کہا کہ کوئی بھی سوپ جو ہے وہ میری انینز اور پوٹیٹوز کے بغیر، میری پیاز اور آلو کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تو میں تو ضرور آؤں گی، تم ایسا کرو یہ باسکٹ بھر کے اس کو انینز اور پوٹیٹوز دیتی ہے، آلو اور پیاز، اور کہتی ہے یہ لے جاؤ۔ اب وہ اس کو بھی گفٹ دے رہی ہے کہ تم یہ لے کے جاؤ اور میں دعوت میں ضرور آؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب حسن جلدی جلدی واپس آیا، بہت بھاری باسکٹ تھی، اٹھا کے لایا اور اس نے شیخ عمر کو لا کر کے وہ دیا، اور ان دونوں نے مل کے چاپ چاپ کر کے ساری سبزی کس میں ڈالی؟ پاٹ میں، جہاں پہ پانی پک رہا تھا۔ اب اس کے بعد اس کو ایک دم خیال آیا کہ اسے ایک اور چیز چاہیے ہوگی، اسے پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، اس نے کہا شیخ عمر میں ابھی آتا ہوں، اور وہ اب دوبارہ مارکیٹ گیا، اور اس دفعہ وہ گیا مسالوں کی دکان پہ، اسپائس شاپ میں، جہاں ہوتے ہیں بہت سارے مسالے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آج ہم مسجد میں رات کو بہت بڑی دعوت کر رہے ہیں، شیخ عمر اور میں مل کے بسم اللہ سوپ بنا رہے ہیں۔ دکاندار نے کہا میں نے دنیا کے تمام سوپس کے نام سنے ہیں، I heard of all the soups in the world. The man said proudly, but I've never heard of بسم اللہ soup. مگر میں نے بسم اللہ سوپ کا تو کبھی نام بھی نہیں سنا۔
تو حسن نے پھر وہی کیا, اٹس دا ٹیسٹیسٹ سوپ ان دا انٹائر ورلڈ, یہ دنیا کا سب سے زیادہ مزیدار ترین سوپ ہے. I'll have to taste it myself to believe it. مجھے آ کے خود ٹرائی کرنا پڑے گا اس کو بلیو کرنے کے لیے. لیکن ایسا کرو تو میرا اسپیشل اسپائس مکس, میرے ایک اسپیشل اسپائس مکس ہے, مسالوں کا ایک پیکٹ ہے, یہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ, کوئی بھی سوپ میرے مسالوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو اس نے بھی ایک کیا دیا, ایک گفٹ دیا اس نے. شیخ عمر pour this into the soup. اب حسن جو ہے واپس مسجد آیا اور اس نے شیخ عمر سے کہا کہ یہ مسالے جو ہیں یہ سوپ کے اندر ڈالیں. اب جب انہوں نے مسالے سوپ کے اندر ڈالے تو بہت ہی مزے کی خوشبو آنی شروع ہو گئی اور پوری ہوا جو ہے خوشبوؤں سے بھرنے لگی. We need to take a break to pray now. اب ہمیں نماز کے لیے ایک بریک لینا ہوگا حسن, اس کو سوپ کو ہم پکنے دیتے ہیں اور اب ہم نماز کے بعد آ کر کے اس کو دیکھیں گے. جب انہوں نے نماز ختم کی تو شیخ عمر نے سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے کہا, بھائیوں اور بہنوں, brothers and sisters, we will be having a community feast tonight. ہم آج اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی ایک بہت اچھی دعوت کر رہے ہیں اور اسپیشل ڈش کے طور پر میں اور حسن بنا رہے ہیں بسم اللہ سوپ. سب نے پوچھا یہ بسم اللہ سوپ کیا ہے, واٹس بسم اللہ سوپ؟ تو حسن نے فوراً کہا, اٹس دا ٹیسٹیسٹ سوپ ان دا ورلڈ. اب حسن کو پھر بھی ایک فکر لگ گئی. اس نے کان میں شیخ عمر کے آ کے کان میں حسن نے کہا, شیخ عمر یہ کیسے ہوگا, اتنے سارے لوگوں کو آپ نے دعوت دے دی, اب ان سب کو ہم کیسے کھانا کھلائیں گے, ان کی فیملیز, ان کے بچے, اتنے سارے لوگوں کو. تو شیخ عمر نے اس کو کہا, ڈینٹ وی سے بسم اللہ حسن, کیا ہم نے سب سے پہلے اس کے ساتھ نام میں سوپ کے ساتھ کیا لگایا نام, بسم اللہ. تو جس چیز میں اللہ کا نام لگ جائے اس میں کیا ہوتی ہے, برکت. تو شیخ عمر نے اس کو یاد دلایا, ڈونٹ وری, there will be blessings in the food and it will be more than enough انشاءاللہ. اس نے کہا اس میں بہت اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور وہ ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اب حسن جو ہے اس کو پھر دوبارہ فکر ہوئی, اس نے کہا یہ تو کم پڑے گا. وہ بھاگا گیا فارمر کے پاس. اب کہاں گیا یہ, فارمر کے پاس. اور فارمر کے دروازے کو کھٹکھٹا کے اس نے کہا, جب فارمر آیا تو اس کو بھی دعوت دی اور اس سے کہا کہ آج ہم رات کو مسجد میں ایک خاص دعوت کریں اور میں اور شیخ عمر مل کے بسم اللہ سوپ بنا رہے ہیں. اس نے بھی یہی پوچھا, بسم اللہ سوپ, یہ کون سا سوپ ہے, میں نے تو آج تک نام نہیں سنا. اس نے کہا یہ سب سے مزیدار سوپ ہے. اس نے کہا میرے تو دانت ویسے ہی بہت سارے ٹوٹ گئے ہیں, تو میرے لیے تو ویسے بھی بسم اللہ سوپ ہی زیادہ اچھا ہے, کیونکہ میرے دانتوں سے کوئی اور کھانا کھایا نہیں آتا. میں ضرور آؤں گا, لیکن تم ایک کام کرو, یہ ویل بیرو لو اور اس کے اندر میری اسے کھیتوں سے بہت سارے کارن بھر لو. کارن کیا ہوتا ہے, بھٹا, سب کو اچھے لگتے ہیں کارن, ہے نا, اور کارن کا سوپ بھی بنتا ہے. تو اس نے کہا میرے کارنز لے کے جاؤ اور ضرور اپنے سوپ میں تھوڑے سے میرے کارنز بھی ڈالنا, یہ بہت مزے کے میرے بھٹے ہوتے ہیں, ان کو ضرور ڈالنا. اب حسن جو ہے اس نے بھاری ویل برو چلائی, پسینے ہوا اور لے کر کے گیا, لیکن وہ خوش بھی ہوا. اس نے کہا آج میری مما بہت خوش ہوں گی, اتنا سرپرائز ہو جائیں گی وہ دیکھیں گے کہ اتنا ساری چیزوں کا سوپ بنا ہے. اب جب اس نے کچن میں دروازے پہ کھڑا ہوا آ کر کے اور اس نے شیخ عمر کو آواز لگائی, شیخ عمر السلام علیکم, لک واٹ آئی براٹ فرام دا فارم. ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے دیکھا اندر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, کیونکہ کچن کے اندر اس وقت اتنی ساری کھانے کی چیزیں تھیں کہ وہ بیچ میں ہی رک گیا. There were piles of food everywhere. ہر جگہ کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. شیخ عمر where did all this food come from? شیخ عمر یہ اتنا سارا کھانا کہاں سے آیا؟ شیخ عمر laughed. ha. Didn't I tell you there would be blessings in the food, he said. نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ جب بسم اللہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا. اور دیکھو ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کر کے آیا ہے. The baker heard we were having a feast, so he brought this mufo bread. ان کی ایک اسپیشل بریڈ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں موفو بریڈ. تو اس نے کہا بیکر جو ہے وہ موفو بریڈ لائے. اس نے کہا کہ ہمارے پاس ہم اس کے بغیر سوپ نہیں لے سکتے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دوسرے بیکر نے پیسٹری شاپ والے کو کہا, تو اس نے کہا کہ آپ سموسے بھی لے کر کے آ گئے. وہ سمبوس لے کر کے آ گئے, وہ موفو بریڈ لے کر کے آ گئی. پھر جو ہے اور لوگوں کو پتہ چلا ہر کوئی کچھ نہ کچھ لایا. کوئی بناناز لے آیا, کوئی واٹر میلنز لے آیا, اور جو بچر تھا اس نے 7 بڑی چکنز ان کے لیے بھیج دی. اور اس طریقے سے ان کا سوپ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہونے والا تھا. چکن
so that's why the soup smells even better than before. تو کہتا ہے اسی لیے سوپ اتنے مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اس کے منہ میں تو پانی آنا شروع ہو گیا. اس نے فٹافٹ کارن ڈالنا شروع کرا, چھیل کے اس میں ڈالا, اور اس نے کہا مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے. اب جناب مغرب سے پہلے حسن جلدی سے بھاگ کے اپنے گھر گیا, کیونکہ اسے گھر سے کس کو لے کر کے آنا تھا؟ جی اپنی مما کو, کیونکہ اس نے ان سے کہا تھا کہ میں آج رات کو آپ کو دعوت کھلاؤں گا. اس کی ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس نے آج واک کی تھی. ہو یو ہری اپ اینڈ گیٹ صفیہ ریڈی. اس کی ایک چھوٹی سی بہن بھی تھی. اس نے کہا ہو یو جلدی سے تیار ہو جائیں اور صفیہ کو بھی تیار کر لیں, آج مسجد میں دعوت ہے. حسن کی مما ہنسنے لگی اور انہوں نے کہا حسن I know you wanted to give me a huge feast, but I won't be disappointed if you could prepare one. I'll just eat some rice and say alhamdulillah. اس نے کہا کہ حسن تم مجھ سے ایسے مذاق نہیں کرو, تو مجھے سادہ چاول بھی کھلا دو گے نا تو میں خوشی خوشی کھا لوں گی, الحمدللہ پڑھوں گی. اس نے کہا نہیں ہوئیو آپ دیکھیے گا چل کے. اب جناب وہ مسجد پہنچے. اچھا اسی کے ساتھ ہماری اسٹوری جو ہے وہ تھوڑی سی رہتی ہے. ہم آتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. رونق افطار میں آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن دیکھتے دیکھتے اپنا افطار کر لیا ہوگا. ہم نے بھی کر لیا ہے اور ہم نے پیا ہے بہت ہی مزیدار سا روح افزا. اور آپ کو کیا اس بات کے بارے میں پتہ ہے کہ مجھے, آپ کو اور کنزیومرز کو 100 سال سے روح افزا بے انتہا پسند ہے. اٹس ریئلی انرجائزنگ, اٹس ریئلی ریفریشنگ. اس کو پی کر آپ کسی بھی ذائقے کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ روح افزا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ نیچرل ہیں. ٹھنڈا مزیدار سا روح افزا جب ہماری ٹیبل پہ نہیں ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے, تو ہم نہیں چاہتے تھے یہ کمی رہے, اسی لیے ہمارا افطار تو ہو چکا ہے کمپلیٹ. اور اب ہم آتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی جانب جو آپ کو بہت پسند ہے, جس میں ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہوتے ہیں اور ہم بات کرتی ہیں کسی نہ کسی ایک نئے خوبصورت ٹاپک پہ. آج ہم بات کریں گے ایمان کامل کے بارے میں, یعنی کہ ایمان ہے کیا ہم وہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جن میں ایمان ہے, اور کیا ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں جو ایمان رکھنے والوں کے تقاضے ہوتے ہیں. تو بالکل اس بارے میں جانیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کو اپنے اچھے اعمال سے مسرت ہو یعنی خوشی ہو, اور برے کام سے رنج ہو تو تم مومن ہو. یعنی کہ یہ انسانیت, یہ ہیومینٹی, یہ فیلنگ اگر ہم میں ابھی بھی زندہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں تو اچھا محسوس کریں. اور اچھے کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے اچھا کام, کسی اور کے لیے اچھا کام تو اچھا محسوس کریں, اور کسی اور کے لیے برا کام کریں تو برا محسوس ایٹ لیسٹ ضرور کریں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا. اور جب انہوں نے یہ بات 3 بار فرمائی تو پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ باقی ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں, they call themselves a very very good human being, a very good Muslim, لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں یا اپنے پڑوسیوں کو خوش نہیں رکھتے ہیں, ان کو پریشان کرتے ہیں, بات بات پہ ان سے لڑتے ہیں, تو یقیناً وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی, اس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یعنی کہ کوئی بھی اچھا کام کریں, کوئی بھی اچھی بات کریں ڈیلی لائف میں, کسی انسان کے ساتھ, اپنے بارے میں, نماز پڑھیں, سب کچھ اللہ کے لیے کریں تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو. ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 خوبیاں جس شخص میں پائی گئیں اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں واجب ہو گیا اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا. تو وہ 3 خوبیاں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہیں وہ 3 خوبیاں. اچھے اخلاق جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزرے. ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ, یو ہیو ٹو بی گڈ ٹو پیپل, یو ہیو ٹو بی پولائٹ ٹو پیپل. دوسری چیز
ایسا تقویٰ جو اس کو گناہوں سے بچا سکے. انسان, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ غلطیوں کا جو ہے وہ ایک پتلا ہے اور بہت ہم غلطیاں کرتے ہیں, تو یقیناً ہمارا تقویٰ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو تھوڑا سا پیرلل ہو ہمارے گناہوں کے, کیونکہ یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. ایسی تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی کرنے سے روک سکے, یہ ہوتا ہے ہم پہ اپلائی. جب ہم رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں کہ ہم کیسے نہ غصہ کریں, باقی لوگ غصہ کرتے ہیں, ہم کیسے نہ جو ہے وہ ایمبولینس کو ہم کیوں جگہ دیں, باقی لوگ بھی جگہ نہیں دیتے. تو کوئی ایک انسان اگر نادانی کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے, تو وہی کام پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہارن بجا رہا ہے تو آپ کیوں بجا رہے ہیں؟ اگر کوئی وہ بری بات کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ہے ایمان بالکل. اور اس کے علاوہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دل سے اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی اعتراف پر قائم رہو. اسی اعتراف پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو جناب بالکل ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں, اور ہمیں وہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, ہم ہر اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایز اے مسلم ہمیں کرنی چاہیے. لیکن اس ایمان کو برقرار رکھنا, جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے دماغ میں سوالات آتے ہیں, ان سوالات کا جتنے بھی جوابات ہیں وہ پیرنٹس صحیح طریقے سے دیں, ان کے ایمان کو قائم رکھیں. اس میں ایک پورے انوائرمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے اور اس بچے کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہو اپنے ایمان کو پختہ کرے. اور ایمان, اگر آپ کسی چیز کو دل سے مانتے ہیں, اگر آپ کسی چیز کو جو ہے وہ دل سے ویلیو کرتے ہیں, تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ عمل نہ کریں. اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ, دل کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا that you don't act upon these things. لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی نشانیاں ان لوگوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لسٹ میں سے نکال دیا ہے جو ایمان والے لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے, جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں شاید میں اور آپ بھی ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس لسٹ میں ہیں یا نہیں. اور آئی تھنک رمضان کے مہینے سے زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں سوچنے کے بارے میں. نمبر 1 جو ہم نے ان ساری چیزوں سے سیکھا, دیٹ وی ہیو ٹو بی گڈ ٹو ادر ہیومن بینگس. ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے. اور ایک اور بہت بہت بڑی بات آئی ووڈ ریلی لائک ٹو سے کہ اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ہم شرک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور کسی سے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا, آئی تھنک دس از اے ویری ویری ڈسرسپیکٹفل تھنگ. اور اگر آپ کو واقعی امید ہے, اگر ایمان ہے, بالکل بلائنڈ ایمان ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس وقت مشکل میں ہی بے شک ہیں, لیکن اس مشکل میں آپ ہیں, نکلیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. تو یہ ایک بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ بریک کا ٹائم بھی ابھی ہوگا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایمان والوں کے بارے میں ایک خوبصورت سی بات میں نے آبزرو کی ہے, اینڈ یہ ہم ہمارے مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے. آئی پرسنلی ہیو سین مینی پیپل ہو ہیو کنورٹیڈ, اور جو لوگ کسی اور مذہب سے اسلام کی طرف کنورٹ ہو کے آئے ہیں, یہ بات خوشی بھی ہوتی ہے بولتے ہوئے ویسے تو, دیٹ آئی سی دیم سیلوز ایز وے بیٹر مسلمز, وے بیٹر ہیومن بینگس. وہ دل سے ہر وہ کام کرتے ہیں جو ایک اچھے مسلمان کو کرنا چاہیے, اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. اینڈ آفٹر ریڈنگ آل دوز بکس اینڈ آفٹر ایکوائرنگ آل دیٹ نالج, پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اسلام ہے جس پہ ہمیں دل سے ایمان لانا ہے. تو اسی بات پہ ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہوں گے اور ان سے کریں گے بہت سارے سوالات. جلدی سے واپس آ جائیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. رونق افطار میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایمان کامل کے بارے میں. ایمان آخر ہے کیا؟ شاید ہم نہیں جانتے, اگر جانتے ہوتے تو عمل ضرور کرتے. یہی بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے فیوریٹ مفتی نور رحمانی صاحب. پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, ایمان کو کیسے آپ بیان کریں گے؟
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा अच्छा सवाल और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ईमान है क्या? ईमान का कम होना, ईमान का बढ़ना और दुआ मांगना कि ए अल्लाह हमें साहिब ईमान रख। व्हाट डस मीन ईमान? ईमान का लुग़वी माना जो अरबी के अंदर है वो है अमन देना, मामून करना, अपने नफ्स से किसी को अमन देना, तकलीफ़ में मुब्तला ना करना, ये तो उसका होगा लुग़वी माना। और इस्तिलाही माना शरीयत के अंदर ये होगा कि कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहना कि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार करना ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल में मानना कि हाँ अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। किताबों पर ईमान लाना, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुरान और कुरान आखिरी किताब है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना कि तकदीर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो लिखा है वो होकर रहेगा। और ईमान ये लाना वबिल आखिरति हुम यूक़िनून कि हमें मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में खड़े होकर, जिसे हम कहते हैं जजमेंट डे, आज हम लोगों को जज कर रहे होते हैं और वो जजमेंट डे होगा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें खड़ा करेगा। और जो हम पूरा दिन करते हैं, पूरी ज़िंदगी करते हैं, पूरा साल करते हैं, हमें उसका जवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला को देना होगा। और एक ईमान का लुग़वी माना ये भी होता है, या इस्तिलाही माना ये कह लें कि अमानत देना, मुतमईन करना। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दिल में इस चीज़ को पुख्ता कर लेना। ईमान बढ़ता है, घटता है, बिल्कुल ईमान बढ़ता भी है और ईमान घटता भी है। जब बंदा तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद करता है और कुरान को समझ कर पढ़ता है कि अल्लाह ताला उससे क्या बातें कर रहा है। बेसिकली कुरान जो है वो 24,000 मैसेजेस हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कुरान क्या है? 24,000 मैसेज। आप मुझे मैसेज करते हैं ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं। तो बेसिकली ये 24,000 मैसेजेस हैं जो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम को की, जो पूरा कुरान ये किताबी सूरत के अंदर है। उस पर ईमान लाना, उस मैसेजेस को पढ़ना, उस मैसेजेस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। जब कोई शख्स अप्लाई कर लेता है तो इंक्रीज़ हो जाती है, रूहानियत जो है वो डेवलप कर जाती है। बल्कि मैं आपको इस ज़माने की इस्तिलाह के अंदर हवाले से समझाता हूँ। रूहानियत, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस्म दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक रूह है और एक जिस्म है। आपने इफ्तारी करी, आपको जो एनर्जी मिल गई बॉडी में, आपने अल्लाह के लिए सजदा किया, आपको रूहानियत मिल गई, आपकी रूह जो है वो पावरफुल हो गई और रूहानियत इंक्रीज़ हो गई। आपने बुरे काम किए, झूठ बोला, गीबत की, किसी को तकलीफ़ दी, आपकी रूहानियत डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। यानी कि जो आपकी जो बॉडी के अंदर जो रूहानी एनर्जी थी, जो अल्लाह से कनेक्शन था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो इसलिए कहते हैं रूहानियत का बढ़ना या रूहानियत का कम होना, ईमान का बढ़ना या ईमान का कम होना। जब बंदा झूठ बोलता है, बदकिरदारी करता है, बदअमली करता है, तो उसके दिल से ईमान निकल कर सर पे चला जाता है, सर के ऊपर, फौक़ रासी, हदीस के अंदर कि ईमान निकल कर उसके सर के ऊपर आ गया। जब वो तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाता है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तो फिर ईमान उसके दिल में दोबारा दाखिल हो जाता है। सही। वो कौन से काम है, जैसे अभी आपने बताया गीबत करना, ये सारी चीज़ें, लेकिन कोई ऐसा एक काम जो अल्लाह ताला के नज़दीक इतना ज़्यादा नापसंदीदा हो कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया हो कि बाकी आप कुछ भी कर लें, अगर ये काम किया तो आप ईमान वालों में से नहीं? बहुत अच्छा सवाल है और इस ज़माने में समझना चाहिए। शिर्क, अल्लाह जैसा किसी को समझना, सही, अल्लाह के हमसर, अल्लाह की बराबरी में से कहते हैं हम शिर्क। जब कोई शख्स मुशरिक हो जाता है, शिर्क करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला यानी कि उसकी तौबा है जब तक वो कलमा ना पढ़े, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में तौबा ना करे। सही। ये वो गुनाह है। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि बेटे शिर्क ना करना, क्योंकि शिर्क बहुत अजीम गुनाह है जिसको अल्लाह सख्त नापसंद फरमाता है। और जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो शिर्क की नजासत से निकल जाता है और ईमान के अंदर दाखिल हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो आपने बात की है शिर्क की, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करके आपसे पूछना चाहूँगी मुफ्ती साहब कि हम कहते तो हैं कि अल्लाह ताला को सब पता है और आने वाले कल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। फिर भी देखा गया है नजूमियों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग बहुत ज़्यादा
اچھا، ایک تو اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں اور واقعی اللہ کو پتہ ہے ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں، تو جو ویسے ہی بھی گیا اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی ویسے ہی جائے یا ایسے ہی جائے یا کیسے ہی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ ہاں بہت اچھا، یہ میری بہن نے سوال کیا نا کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں اسلام میں نہ، ہاں اللہ ہمیں پتہ ہے ناجائز ہے، ہم تو بس ایسے دیکھنے ہی جا رہے ہیں۔ ایسے ہی دیکھنے سے بندہ کبھی کبھی ایسے ہی ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اپنی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے 40 دن 40 ڈیز، کتنا 40 دن تک اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، مطلب کتنی بڑی بات ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس ویسے ہی، جو میرے دوست ہیں فرینڈس، ناراض نہیں ہونا، ویسے ہی چلے جاتے ہیں نا، اور جب ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی 40 دن کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اب کتنا عجیب معاملہ ہو، رحمت کا مہینہ ہو، عشرہ رحمت ہو، گھر اللہ کا گھر مسجد ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوں، اللہ پہلے آسمان پہ نزول فرما چکا ہو اور آپ کی نماز قبول نہ ہو، تو فرشتے لے کے جائیں تو کہا اس کی نماز قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس نے میرے نبی کی بات نہیں مانی۔ نبی نے کہا تھا کہ جو نجومی کے پاس جائے گا، کاہن کے پاس جائے گا، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جب نماز قبول نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، دعا نہیں ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے۔ پھر وہ ایسے لوگ جو بھٹکتے رہتے ہیں، یاد رکھیے گا جو اللہ کے در سے بھٹکتا ہے پھر یوں ہی بھٹکتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر وہ یوں ہی در بدر پھرتے ہیں، یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے در سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے غیر ہو جاتا ہے پھر وہ زمانے کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اب مفتی صاحب آپ آزمائش کی بات کر رہے ہیں، اس آزمائش کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتی ہیں اور وہ سزا نہیں ہوتی، لیکن اگر اس وقت انسان کا ایمان کمزور ہو اور انسان کہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ والی اچھی چیز نہ کرے، یہ میرے حق میں جو ہے وہ شاید اچھا نہ ہو، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے، یہ ایک کامن سوال ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین گھر بیٹھے ہیں شاید ان کا سوال ہے، ان کو ایسا لگے کہ شاید ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہم آپ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر نور ہے، صبر نور ہے، روشنی ہے، اور جو مایوسی ہے وہ اندھیرا ہے۔ صبر نور ہے اور مایوسی اندھیرا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا جب کمرے کے اندر روشنی ہوگی تو اندھیرا آ سکتا ہے؟ ایک چیز جائے گی دوسری چیز آئے گی۔ جب روشنی آئے گی تو ظلمت اندھیرا جائے گا، اور جب اندھیرا آئے گا تو روشنی جائے گی۔ تو جس کو صبر حاصل ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو جاتی ہے اور جو بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، مایوسی، تکلیف، پریشانی، علماء کرام یہ فرماتے ہیں جب بندہ آزمائش میں ہو تو یہ دیکھے کہ کیا اس کے پاس صبر ہے، کیونکہ جس کو اللہ صبر کی دولت دے دیتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اور جس سے صبر چھین لیتا ہے مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو اپنے در سے نکال دیا۔ ما شئتا، اب تم جو چاہو کرو۔ پھر وہ مایوسی کے الفاظ بھی کہتا ہے، مگر جس پر کامل یقین ہوتا ہے نا، پھر قرآن میں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الرحمن، اللہ فرماتا ہے کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ کہ وہ اپنے ہوا کے اندر اپنے پروں کو کھول دیتا ہے، پرندہ ہوا میں اپنے پروں کھول دیتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کون ان کو بچاتا؟ اللہ ہوا رحمان، جب رحمان پرندوں کو گرنے نہیں دیتا۔ آپ تو اشرف المخلوقات، سبحان اللہ، آپ تو انسان ہیں، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ساری مایوسی چیزیں نکالیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ جو لوگ صاحب ہمت ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ جو صاحب ہمت ہوں، صاحب رحمت ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ہمت، یہ ایمان، یہ حوصلہ لائیں کیسے؟ کیا ہمیں دین سے دوری کی وجہ سے ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہم قرآن مجید فرقان حمید سے دور ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اب اللہ مخاطب ہے، دیکھیں آپ سے مجھ سے مخاطب، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں جان کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، اللہ فرماتا ہے ہمارے بندوں کی نشانی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سب اللہ کا ہے
اور لوٹ کر ہمیں بھی اللہ کی طرف جانا. کوئی چیز چھن جاتی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا تھا ہی نہیں, بالکل. وہ جس کا تھا اس نے لے لیا, جب ہمیں بھی اس کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ, اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں پر میری رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. جب دل میں یہ بات ہو نا, وہ ہے بچا لے گا, وہ ہے جو گرنے نہیں دے گا, وہ ہے جو بے سہارا ہونے نہیں دے گا, وہ ہے جو شفا دے گا, وہ ہے جو تکلیف سے نکالے گا. آج میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کر میری مدد فرمائے گا. میں سیدھے سے چلتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے اچھے دن بھی دیے, تو کچھ دن برے آ گئے ہیں, یہ بھی میری آزمائش کے لیے, اور پھر اچھے دن آ جائیں گے. جب اس طرح کی پازیٹیو تھاٹس آتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی پازیٹیو تھاٹس ہوں, آپ اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضرور کریں. بریک کا ٹائم ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے, جلدی سے واپس آ جائیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایمان کامل کے بارے میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہم مسلمان ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو مسلمان تھے تو نہیں, لیکن اویئرنیس کے تھرو, ایکسپوجر کے تھرو, کچھ پڑھ کر, کچھ لٹریچر کی نالج حاصل کر کے وہ ایمان لائے. ان کے بارے میں جانیں گے مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ, کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ جی مفتی, السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, اصل میں میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں, اللہ کا شکر ہے, میرے 2 بچے بھی ہیں, سیٹ بھی ہوں گھر میں. لیکن ابھی مجھے آپ سے بات پوچھنی تھی, کیا ہم صرف باتیں کرتے ہیں کہ اولاد کے فرائض, اولاد پر یہ فرض ہے, اولاد اس طرح سے رہے, اولاد اونچی آواز سے بات نہیں کرے, اف نہیں کرے. میں ایز اے اولاد اور ایز اے مدر بھی آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں, کیا ماں باپ کے کیا فرائض ہیں؟ مجھے آپ سے بھی اتنا بتائیں. اگر اولاد ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بھی معافی مانگ سکتے ہیں. اگر ماں باپ سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی انا میں رہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی ہم ماں باپ ہیں, میں بھی ایسا بات کرتے ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے, تو نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, میں بھی انسان ہوں, سوری, آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, چلو میں آپ سے سوری کرتی ہوں. انسان میں غلطی ہوتی ہے, کوئی یہ تو نہیں کہ ماں ہوں تو ماں سے غلطی نہیں ہوتی. نعوذ باللہ, سے خدا کے علاوہ سب سے غلطی ہوتی ہے نا. اب میں اصل میں آپ سے یہ مسائل بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کچھ سال پہلے میرے ہسبینڈ کا افیئر چل رہا تھا, تو اس پر میں نے اپنے والدین کو بتایا. ٹھیک ہے, ہیلو, ٹھیک ہے, سن رہے ہیں ہم, بالکل بتائیے, ہم سن رہے ہیں. جی کہ اس طرح یہ ان کا افیئر چل رہا ہے. تو میرے والدین نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کرا. ٹھیک ہے, حالانکہ میں نے ساری ان کو سچویشن بتائی کہ ان کے خطوط دکھائے کہ خطوط میں یہ بھی تھا کہ مطلب بہت ہی الگ ہی خطوط تھے جو میں نے بیان نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ بتائیے. اس کے بعد پھر آپ جی بتائیے کہ آپ اس سے سوری کی جو بات کر رہی تھیں, کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ جو آپ کے ہسبینڈ ہے وہ بچوں سے بھی سوری کریں. آپ کا سوال ہم صحیح سے سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کی بات بالکل سمجھ گئے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا, اور آئی تھنک کیونکہ ہم کنکلوڈ نہیں کر پائے کال کو, تو شاید وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اس سب کی وجہ سے جو تناؤ تھا ان کے درمیان, ان کے ہسبینڈ کے درمیان, تو انہوں نے بچوں سے اپولوجائز نہیں دیکھیں, اس میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی کہ اولاد کا کیا حق ہے, اور دوسرا کہ اگر ماں باپ غلطی کریں تو ماں باپ کو معافی مانگ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ایک بات. جی بالکل. اور کیا بچے, ایک دوسرا سوال کا پہلو یہ بھی تھا, کیا بچے ماں باپ کو سمجھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. دوسری جگہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. تیسری آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کی عبادت کرو, اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر والدین غلطی کریں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کھڑے ہو جائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ انداز قرآن نے منع کیا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں, اور جب اگر دوسرے انداز سے کہ ان کو برا بھی نہ لگے, اگر وہ غلط کر رہے ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے, آپ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے, آپ شاؤٹ نہیں ہو سکتے,
چیخ نہیں سکتے. قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف, اپنے والدین سے اف تک نہ کہو. صحیح. تو ہمیں سمجھانے کے انداز سے بہت پیارا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. اس زمانے کے اندر ایک معاملہ یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے اور ہمارے والدین کو کیا پتا, وہ تو پرانے زمانے کے ہیں. ہر زمانہ ایک ہوتا ہے نا, یہ نوجوان نسل یہ کہتی ہے ہماری, آپ کو کیا پتا یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا پتا کالج میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے زمانے میں تھوڑی ہوتا تھا. بھائی وہ آپ کے ابا ہیں اور آپ کی اماں ہیں, ان کو بہت کچھ پتا ہے. ابھی جو ہے نا, ابھی آپ چھوٹے سے ایک وہ ہیں پودے, ابھی آپ درخت بھی نہیں بنے, تو ان کو پتا ہے کہ زمانہ کس طرح چل رہا ہے. آپ ان سے بدتمیزی نہیں کریں. ہاں کبھی کوئی وہ غلط کچھ کہہ بھی دیں, خاموش ہو جائیں, اور جب ان کا اچھا موڈ ہو پیار سے محبت سے سمجھائیں. دوسری بات یہ کہ والدین کو اولاد کی تربیت اچھی کرنی چاہیے. جگہ جگہ قدم قدم پہ ماں باپ کو چاہیے ٹائم دیں. اس زمانے کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے, ابا جی گھر آتے ہیں, گھر میں ابا آئے اور وہ آتی ساتھ ایک بلا ہے, یہ اس بلا کے اندر فیس بک کھول کے یا دوسری اس میں لگ گئے, اور بچہ بیٹھا ہوا ہے, اماں سے پوچھ لو, اماں جی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, جائے ابا سے پوچھیں. اب وہ بچہ ڈسہارڈ ہو رہا ہے. یہ بچے آہستہ آہستہ یہ تناؤ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتا. صحیح, بالکل. تو باپ کو چاہیے ٹائم دیں, ماں کو چاہیے ٹائم دیں, اور بچوں کی اچھی تربیت کریں, بچوں کو کلوز کریں, جو ایشوز ہیں ان سے بیان کریں, جو ننے ننے سوال ہیں اس کے جواب دیں, تو انشاءاللہ یہ دوریاں ختم ہوں گے, ایک اچھا گھر کا ماحول ہو جائے. اچھا مفتی صاحب, ان کا جو سوال تھا اس میں ایک یہ بھی چیز شامل تھی کہ اگر ماں باپ کوئی جو ہے وہ تلخی سے بات کریں بچے سے, اس کا بچے کی بھی ایک تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ تو ظاہر سی باتیں ہوتی ہے. اگر سب کے سامنے بچے کو ڈانٹ دیا, بچے نے مائنڈ کیا, تو اگر پیار سے جا کے اپنے بچے کو بول دیا جائے کہ میں غصے میں تھی, سوری, یہ کرنا چاہیے ماں باپ کو. دیکھیں بچوں کو اس طرح کہنا چاہیے کہ پیار سے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ لفظ استعمال کیا, یا بنیا. یا بنیا کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ اے میرے جان جگر, اے میرے پیارے بچے. تو جب اگر آپ غصہ کر لیں تو بچے کو پیار سے اپنے قریب کر لیں. صحیح. اگر آپ جا کے بہت زیادہ ایکسکیوز کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا وقار بھی کم ہونا شروع ہو جائے. صحیح. تو آپ ایسے الفاظ کریں کہ بچہ محبت سے آپ کے قریب ہو جائے. صحیح. اور اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے یہ غلطی کی تھی, اگر میں یہاں نہیں ٹوکتا تو آپ کو تکلیف ہو سکتی تھی, آپ پریشانی میں آ سکتے تھے, اور زندگی میں یاد رکھیں آپ کو یہ کام نہیں کرنا, ورنہ آپ تکلیف میں آئیں گے. میں نے جو کیا وہ آپ کے لیے کیا. صحیح. صحیح. اچھی مثالیں دیں. تو بالکل آئی ایم شیور کہ عائشہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آتے ہیں ہمارے اس سوال کی جانب کہ کوئی شخص مسلمان نہیں تھا لیکن وہ ایمان لے کے آیا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس طرح ہم نے بھی سوال کے اندر ایک بات کی کہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے, وہ غیر مسلم ہوتا ہے, وہ پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یوسف اسلام ایک پاپ سنگر تھا, میں نے کئی مرتبہ واقعہ بیان کیا ہے, اور بڑا مشہور پاپ سنگر گزرا ہے, ابھی کا بھی ہے وہ. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے, آپ تو بڑے جو پروگرامس کرتے تھے, میوزیکل شوز کرتے تھے, پھر ایک دم کنورٹ ہو کے اسلام میں آ گئے, اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا مجھے کتاب پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میرے بھائی ایجپٹ جا رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ کوئی کتاب لے کے آئیے. جب وہ ایجپٹ سے واپس آئے تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا انگلش میں ٹرانسلیشن مجھے دی. میں نے پڑھا یہ قرآن, یہ تو 14.5 سال پرانی کتاب ہے. کوئی فلاسفی کتاب لاتے, کوئی لاجیکل کتاب لاتے, میں پڑھتا, مجھے تعلیم, مجھے کچھ ملتا اس میں. یہ کیا ہے, تو بہت پرانی کتاب ہے. کہا پڑھ تو لو. یوسف اسلام کہتے ہیں جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور جب میں نے ختم کی تو میں مسلمان ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا مجھے ایسا لگا کہ محمد کا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب ایک غیر مسلم کتاب اس طرح پڑھتا ہے نا, تو وہ تمام چیزوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہم رٹ رہے ہوتے ہیں, اس طرح طوطا رٹ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا. ہم پوری سورۃ فاتحہ قرآن مجید ختم کر دیں. رمضان شریف میں آپ ایک سپارہ پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہے, جو آپ کی پریشانی ہے, تکلیفیں, اس کا جواب اللہ آپ کو دے رہا ہے. بیوٹیفل. اور اسی بات پہ ہم آج کی ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ اختتام بھی کریں گے, اور اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی آخر میں کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جن کو یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں, جن کو قرآن کے بارے میں نہیں پتہ, انہوں نے نہیں پڑھا, وہ اتنے فارچونیٹ نہیں ہیں جتنے ہم ہیں. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ہمیں صرف اور صرف دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو ایز اے گائیڈ بک پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جناب ترجمہ کیا ہے, تفسیر کیا ہے, اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. دس از آل وی نیڈ اینڈ مے بی وی بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ, اے بیٹر مسلم. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل ہوگی آپ سے ملاقات. کل تک کے لیے اللہ حافظ.